अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कल्म और मोहब्बत। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ायज़ा और आज का हमारा नावल है तेरे मेरे दरमियाँ, जिसकी राइटर हैं अना इलियास। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। चलते हैं एपिसोड 1 की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तेरे मेरे दरमियाँ, राइटर अना इलियास। और इस नावल को किताब नगरी की तरफ से पोस्ट किया गया है। स्टार्ट करते हैं। या अल्लाह, कहाँ छुपूं? अगर वो यहाँ भी पहुँच गए तो? और इससे आगे वो सोच नहीं सकी। वो तो कुत्तों की तरह इसकी बू सूंघते फिर रहे थे। अगर हाला इनके हाथ लग जाती तो उन्होंने वाकई से चील कौवों के आगे डाल देना था। हाल रोड का बहुत मसरूफ इलाका था। हाला ने पास खड़ी सफ़ेद आल्टो को हसरत से देखा कि अगले ही लम्हे वो चूम गई और इसे इसके लाख खुले नजर आए। क्या किस्मत ऐसे भी मेहरबान हो सकती थी? इसके वहमो गुमान में भी ना था। इसने इधर उधर देखते जल्दी से दरवाज़ा खोला और पिछली सीटों के बीच खुद को छुपाकर अपना काला दुपट्टा ऐसे ओढ़ा कि कार के कारपर्स का ही गुमान होता था। ऐ अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर सब छोड़ आई हूँ। आपने इस कार का लाक खुला रखकर मेरा इस बात पे ईमान पुख्ता कर दिया है कि बेशक आपसे बढ़कर कोई आपके बंदे की हिफाजत नहीं कर सकता। तो ऐ अल्लाह, मुझे महफूज हाथों में पहुंचा देना। हाला ने आंखें बंद करके बड़ी शिद्दत से अल्लाह को मुखातब किया था। ज़मीन, कुछ खुदा का खौफ खा यार। किसी दिन तेरी इस भुलक्कड़ नेची की वजह से तुझे अपनी गाड़ी से हाथ धोने पड़ जाएंगे बेटा। असफर ने सफ़ेद आल्टो की फ्रंट सीट का डोर खोलते हुए जामन को लताड़ा। पता नहीं यार, मुझे कैसे भूल गया। जामन ने हैरत से याद करने की कोशिश की कि वो कार का लॉक लगाना क्यों भूल गया था। जामिन और असफर हाल रोड पर अपना लैपटॉप ठीक करवाने आए थे। आधे घंटे का काम था। जैसे ही वो वापस आए तो गाड़ी का लॉक खुला देखकर असफर का मीटर घूम गया। दिल करता है पूरा बादामों का गोदाम तेरे नाम कर दूं। तुझे सीक्रेट सर्विसेज ने आकर कैसे ले लिया है, मैं आज तक इस बात पे हैरान हूँ। अल्लाह ही पूछे तुझे। असफंद के ताने वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। अपनी जानलेवा मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए इसने एक आबरू उठाकर इसे देखा और बेख्तियार कह कहा बुलंद किया। ये बीवियों वाले ताने देने से ज़रा परहेज किया करो। जामन ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए गंभीर आवाज़ में कहा। शेफिर से निकलता कद, मजबूत चौड़े छाने, घने स्याह बाल, गहरी पुरसोच आंखें, खड़ी नाक और गंदमी चमकदार रंगत, जिसको प्योर एशियन ब्यूटी कहा जाता है। क्लीन शेव जहाँ से गुजरता था लड़कियों के दिल दरका जाता था। बिकॉल असफन के हम इतनी तोप चीज़ है ही नहीं जितना सीक्रेट सर्विसेज ने हमें बना दिया है। जामिन और असफन चाइल्डहुड बडीज थे। शुरू से ही आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी दोनों की, जो वक्त के साथ साथ बदली और दोनों ने आर्मी को ज्वाइन करने के साथ सीक्रेट सर्विसेज को भी ज्वाइन किया, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ थे। वैसे तो दोनों की फैमिलीज इस्लामाबाद में रहती थी, लेकिन इनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह होती थी। आजकल लाहौर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बाद ये दोनों जो होटोइन में रेंट पर फ्लैट लेकर रह रहे थे। हाला दम सादे पिछली सीटों के दरमियान लेटी दोनों की बातें सुन रही थी। सीक्रेट सर्विसेज के नाम पर चूंकि और सोचा कि अल्लाह ने सही हाथों में पहुंचाया है, ये यकीनन मेरी मदद करेंगे। जैसे ही गाड़ी फ्लैट्स की बिल्डिंग के कंपाउंड में एंटर हुई, हाला आहिस्ता से उठने लगी, मगर फिर भी पीछे वाली सीट में अरताश महसूस करके वो दोनों झुके और हाथ पैंट्स में मौजूद मोजर पर गए। जैसे ही हाला का सर उभरा तब तक जामिन गाड़ी पार कर चुका था। इसके उठते ही दोनों ने बुरक रफ्तारी से पीछे मुड़ते हैंड्स अप कहा। हाला अपने इतने करीब दो गांठ देकर बेख्तियार चीखने लगी। एक के बाद जब दूसरी चीख भी मारी तो जामन ने जल्दी से आगे बढ़कर एक हाथ इसके मुंह पर जमाया, मगर मोजर वाला हाथ बदस्तूर वहीं था। अपने इतने करीब मोजर देखकर हाला की आंखें दहशत से फटने के करीब थीं। अगर एक आवाज़ भी और निकली तो यहीं पर बुनकर रख दूंगा, इंतहाई सख्त लहजे में कहते जामन ने इसे धमकी दी। सुबह से वो जिस ज़हनी और जिस्मानी मशक्क़त बर्दाश्त कर चुकी थी, अब इस दहशत अंगेज़ मंजर को देखने की इसमें हिम्मत जवाब दे गई थी। वहीं पर डे गई। व्हाट द हेल, उठो, ड्रामे मत करो, अदरवाइज तुम मुझे जानती नहीं, जामन ने गुस्से से झंझूरते हुए कहा। असफर ने भी पीछे होते इसकी ढलकी हुई कलाई पकड़कर यूं ही नब्ज़ चेक की तो वो वाकई में बहुत मदम चल रही थी। छोड़ दे मेरे भाई, वो वाकई बेहोश हो गई है, असफर ने इसके बेहोश होने की तस्दीक करते हुए कहा। दोनों सीधे होकर अपनी सीट्स पर बैठे। अब इस बला का क्या करें? जामन ने किसी कदर झंझलाहट से कहा। बला तो वाकई है, असफर ने शरारत से हाला को देखते हुए कहा। मैंने 1000 मरतबा कहा कि जब मेरे साथ हो तो अपनी लड़कियों से मतलब चीप सोच अपने पास रखा करो। जामन ने गुस्से से इसे डांटते हुए जार फैलाई। इतनी टेंस सिचुएशन में इसे असफर की ये बात एक आंख नहीं पाई थी। अब क्या करें इसका? अगर कोई कंपाउंड में आ गया तो क्या होगा? जामा ने परेशानी से सोचते हुए कहा। फौज और इंटेलिजेंस में होते हुए बेशुमार टेंस सिचुएशन से वो दोनों गुजरे थे, मगर जहां बात एक लड़की की थी जिसके साथ इनकी मौजूदगी हर तरह से मशकूक हो सकती थी।
اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اٹھا کر پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں چلیں، کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چلا گیا نا بیٹا، اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ زامن کی بات پہ اسفن غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا یار؟ اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل کر چیک کر کے پچھلا راستہ کلیئر ہے تو میں اسے اٹھا کر آتا ہوں۔ مجھے بسپیل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے۔ زامن نے بالا آخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا۔ اسفن لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے گاڑی سے نکل کر پچھلی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے لیے اپنے بچاؤ کا ایک راستہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسفن کی مسڈ کال آئی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے فلیٹ کا راستہ کلیئر ہے۔ زامن نے پھرتی سے حالہ کو کندھے پر ڈالا، گاڑی لاک کی اور پچھلے راستے کی جانب دبے قدموں سے بڑھنے لگا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے ایک کمرے میں حالہ کو بیڈ پر لٹایا۔ یہ 2 کمروں کا فلی فرنشڈ اور لگژری فلیٹ تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سا کریڈور، جس کے اینڈ پر دائیں جانب 2 بیڈ روم، سامنے بڑا سا لاؤنج، جس کے سامنے امریکن سٹائل اوپن کچن، جس کے ساتھ سٹور اور لانڈری تھی۔ لاؤنج میں بڑی سی گلاس وال تھی، جس میں سے ایک دروازہ چھوٹے سے ٹیرس میں کھلتا تھا، جہاں چیئرز رکھ کر ساتھ میں مختلف پلانٹ سے ایک خوبصورت سا سیٹنگ ایریا بنایا گیا تھا، جہاں اکثر رات اور شام میں اسفند اور زامن چائے پیتے تھے۔ سمیہ کو کال کر کے ابھی اور اسی وقت آنے کا کہو۔ زامن حالہ کو بیڈ پر لٹا کے باہر آتے ہی اسفند سے بولا۔ سمیہ نہ صرف اسفند کی مگیتر تھی بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں IT ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی۔ یار اس کو بلانے کا مقصد، ویسے بھی شام ہو گئی ہے، رات تو نہیں ہوئی، اس کی چیکنگ میں یا تم تو نہیں کر سکتے، سو سمیہ ہی کرے گی اور اس کو اپنا سسٹم لانے کا کہنا، کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے ہی اس کا سارا ڈیٹا سمیہ چیک کرے گی۔ پتہ نہیں کون اور کس مقصد کے تحت ہماری کار میں تھی۔ اوکے۔ زامن کی بات سمجھتے ہوئے اسفند نے کال کر کے سمیہ کو اپنے ہاں آنے کا کہا۔ ہیلو گائز۔ 15 منٹ بعد ان کے فلیٹ کی بیل ہوئی۔ اسفند دیکھنے گیا، اس کے ساتھ سمیہ لاؤنج میں انٹر ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا؟ بلیک جینس پر حسب سابق گرین اور بلیو چنری کا کرتا پہنے، بلیو اسٹالر گلے میں ڈالے، اونچی سی پونی ٹیل اور نظر کے گلاسز لگائے، پاؤں میں جوگرز پہنے، وہ اپنے ٹام بوائے ہولی میں لگتی تھی، تیکھے، نکوش، نڈار اور کانفیڈنٹ۔ زامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کا کہا، کیونکہ وہ خود لڑکیوں سے 2 میل دور رہتا تھا۔ ساری بات سمیہ نے خاموشی سے سنی۔ یہ بتاؤ کسی گاڑی سے جہاں تک اٹھا کر تم ہی لائے تھے یا اسفند؟ اسفند اور زامن کے مقابل صوفے پر بیٹھی وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کا کوئی حال نہیں؟ اب کیا لکھ کر دوں کہ میں ہی اسے اٹھایا تھا؟ تمہیں یہاں تفتیش کے لیے نہیں بلایا، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ زامن نے اسے جار پلاتے کہا۔ انصاف کو پتا تھا کہ وہ کام کے وقت کسی قسم کی ادھر ادھر کی باتیں برداشت نہیں کرتا تھا۔ سمیہ اس کا خراب موڈ دیکھا، جلدی سے اٹھی اور اس کے کمرے میں گئی، جہاں حالہ موجود تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں، جو لوگوں کو اپنے جانب کھینچتی تھی۔ سمیہ بھی اس بات کی مترف ہوئی۔ اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر 5-10 منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ سمیہ کو اس کے پاس سے کوئی قابل قدر چیز نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ حالہ کو نظر آیا وہ اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ کون ہو تم؟ حالہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سمیہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ حالہ نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ ڈیئر، یہ تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم کون ہو؟ سمیہ نے دیوار کے پاس پڑی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پکڑ کر بیڈ کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سمیہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ دیکھو لڑکی، ابھی تک تو زمین پر ہی ہو، لیکن وہ جو باہر ایک بوگی میں بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں عالم بلا میں پہنچانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ کون؟ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ پہلا خیال یہی آیا کہ میں لوگوں کہتے چڑھ گئی ہے۔ اسے بھول گیا تھا کہ اس نے کسی گاڑی میں پناہ لی تھی۔ میڈم، وہی جس کی گاڑی میں تم نے پناہ لی تھی۔ سمیہ کہنے پر اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کہ سب مناظر سپاک ہوئے۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی کہ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی تھی۔ خود سے مخاطب ہوتے اس نے سوچا۔ شکر۔ بے اختیار مسکراتے اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سمیہ جس کی مسکراہٹ سے ابھی صحیح سے متاثر بھی نہیں ہو پائی تھی، کس قدر تعجب سے بولی۔ اس شکر کا مقصد؟ ابھی اس کا جملہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی انہیں مشکوک سمجھ رہی تھی اور اب حالانکہ شکر کرنے والی بات سن کر اور بھی کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ زامن پوچھ رہا ہے، کچھ بتایا اس لڑکی نے؟ میری تو بچپن کی رشتے داری ہے نا، جو ملتے ہی میرے گلے لگ کر سب بتا دے گی۔ سمیہ نے اپنا غصہ اسفند پر نکالا۔ میرا کیا قصور ہے یار؟ اچھا اس کو لے کر باہر آؤ، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ چلو تمہاری پیشی آ گئی ہے۔ سمیہ نے اسے اٹھنے اور اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ حالہ کو اب تسلی ہو گئی تھی کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے بس اب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو یقیناً اسے اس شخص کے سامنے کہنے تھے جس کے یارحانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔
लाउंज में आकर सुमैया इसके सामने से हटी और फिर जामन और हाला आमने सामने थे। जामन खड़ा होकर इसके सामने आया और जांचती हुई नजरों से इसे देखा। हाला को अपना इत्मीनान बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो? कहाँ से आई हो? और हमारी ही गाड़ी में क्यों बैठी? अलिफ से ये तक शुरू हो जाओ। और अगर एक लफ्ज़ भी गलत हुआ तो मैं ये नहीं देखता कि मुजरम मर्द है या औरत, एक जैसा सलूक करता हूँ। जामन के खुश्क और बेलश्क लहजे ने इसके हवास तलब शुरू किए। सुमैया साहब नोट करो, इसी वक्त इसका सारा बायोडाटा निकालो। असफर इसे बता चुका था कि लड़की के पास से कुछ नहीं निकला। मेरा नाम हाला सरफराज है। पेरेंट्स का बचपन में इंतकाल हो गया था। SOS विलेज में कौन मुझे छोड़कर गया मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझे पढ़ाया पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं स्कॉम में मास्टर्स करके अखबार में रिपोर्टर हूँ। इकबाल टाउन में किराए के फ्लैट में रहती हूँ। पिछले दिनों रहमान शाह के बारे में कुछ चीज़ें मेरे हाथ लगी और वो मैंने शाया करवा दी। इससे मेरा सच हजम नहीं हुआ। इसने मुझे कहा कि मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे माफ़ी मांगकर कहूँ कि मैंने इसके बारे में गलत खबर दी थी। वो इस मॉडल गर्ल के कत्ल के केस में मुलव्वस नहीं। जब मैं नहीं मानी तो पहले इसने मुझे जॉब से निकलवाया और फिर मेरे फ्लैट पर भी धमकाने आया और फिर हद ये कि मेरे पीछे उस दिन गुंडे परवाह कर मुझे किडनैप करने की कोशिश की। अल्लाह ने मेरी जान बचानी थी जो आपकी कार अनलॉक थी। और फिर अब मैं जहाँ हूँ। इसके चुप करते ही वो तीनों जैसे होश में आए। वो क्या समझे थे और असल में वो लड़की क्या निकली। रहमान शाह और एक मशहूर मॉडल गर्ल का वाक़या गुजरे इतने दिन तो नहीं हुए थे। इनको भी इतला मिली थी कि रहमान शाह ने ही इस मॉडल गर्ल को कत्ल करवाया था, जिसकी लाश इसी के अपने फ्लैट से मिली थी, मगर इन्हें सबूत नहीं मिले थे। सुमैया सर्च एवरीथिंग। जामा ने हाला को बैठने का इशारा करते हुए सुमैया से कहा और खुद काफ़ी बनाने चला गया। आधे घंटे में सुमैया ने इसका सारा डाटा चेक करके जामन को चेक करवाया, मगर जिस एक हकीकत ने इसे चौंकाया वो इसके फादर की ISI की असिस्टेंट डायरेक्टर की डेजिग्नेशन थी। तुम्हारे फादर ISI में थे? जामा ने सोफे पर बैठे गोद में पड़े लैपटॉप से नज़र हटाकर कहा। जी। मुख्तसर जवाब देकर हाला खामोश हो गई। अब तुम क्या चाहती हो? कहाँ जाना है? असफन ने इसे सवाल किया। आई नो ये मुश्किल होगा, मगर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि आप लोग सीक्रेट सर्विसेज में हैं और आपकी जॉब का मकसद ही बेकसूर को बचाना है। मैं ना सिर्फ बेकसूर हूँ बल्कि अकेली भी हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं कुछ अरसा रूपोश रहना चाहती हूँ और आपके पास मैं सबसे ज़्यादा महफूज रहूँगी। इसकी फरमाइश ने इन सबको मकमसी में डाला। बीबी, यहाँ मैं और असफन 2 लड़के ही रहते हैं। ये तो अभी चली जाएगी, आगे तुम खुद बेहतर सोच सकती हो। जामन की बात पर एक मुस्कुराहट हाला के होंठों तक आई। जो लोग अपने कौम की माओं बेटियों की इज्जत की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, इनकी शराफत पर तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकती। इसकी बात पर इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि इस लड़की की सच्चाई ने इन्हें कायल तो कर लिया था। कितनी देर तक? जामन ने पूछा। जब तक अल्लाह मेरा ठिकाना कहीं और नहीं कर देता। ये सब इतना आसान नहीं है। हम जहाँ इस बिल्डिंग में अकेले नहीं रहते। लोगों को पता चल गया तो अभी तो सिर्फ तुम बेकार हो, फिर हम सब हो जाएंगे। जामन ने जलाते हुए कहा। वो तो किसी लड़की को वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सुमैया तो असफन की तरह इसकी बचपन की दोस्त और बहन बनी हुई थी। जामन, आज की रात तो गुजारो, सुबह सर से मशवरा करेंगे। आई एम श्योर वो बेहतर सोल्यूशन बताएंगे। सुमैया कहने पर वो दोनों मुतफिक हो गए। ठीक है। जामन के मान जाने पर तीनों ने सुख का सांस लिया। सुमैया कुछ देर बाद अपने घर की तरफ निकली। हाला से इतनी देर में अच्छी गपशप हो गई थी। जामन और असफर ने इसे इसी कमरे में ठहरने का कहा जहाँ इसे बेहोश हालत में लाकर लटाया था। दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच बाथ थे, इसलिए इन्हें कोई इशू नहीं हुआ। रात में आने वाले हालात का सोचते कब इसकी आंख लगी वो नहीं जानती थी। अगले दिन सुबह इसकी फजर के टाइम पर आंख खुली। वुज़ू करके जाए नमाज ढूंढी जो के पास ही राइटिंग टेबल के नीचे वाले खाने में से पड़ी नजर आई। नमाज पढ़कर वो कश्मकश में थी कि यहीं बैठे या बाहर जाए। बाहर से कटर पटर की आवाज़ आई तो वो दिल में हिम्मत मजतमा करते दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। जामन ट्रैक सूट पहने जूसर में जूस बना रहा था। दरवाजे की आवाज़ पर मुड़कर देखा और फिर बेतवासर चेहरे के साथ दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। खरूस कहेगा। हालांकि कि इससे इतनी बेमरफ्ती की उम्मीद नहीं थी और अब इसने सोच लिया था कि इसे कोई उम्मीद भी नहीं रखनी। वो सोफे पर खामोशी से आकर बैठ गई कि जामन गिलास में जूस लिए अपनी तरफ आता दिखाई दिया।
اب اتنا بھی مروت نہیں، اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی اسے اپنے مقابل صوفے پر بیٹھ کر گٹا گٹ جوس چڑھاتے دیکھا، اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی۔ جہاں جتنے دن بھی رہنا ہے اپنی خدمت آپ کو خود کرنی ہے، ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ ہمارے مہمان ہیں، کچن سامنے ہے، خود اٹھیں اور خود بنائیں۔ گلاس خالی کر کے اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کو خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکال لایا۔ گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً وہ جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہ اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ یہ کیا ان کا احسان کام تھا کہ انہوں نے اسے جہاں رہنے دیا تھا؟ دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے وہ ناشتہ بنانے لگی۔ پھر کچھ سوچتے ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنا دیا۔ فروزن پراٹھے پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے صبح پراٹھے کھاتے ہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے پراٹھے بھی گرم کر لیے۔ ابھی وہ یہ سب کر کے اور جوس کے برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئے۔ ہسبینڈ زامن سے پہلے جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ خالہ نے اندازہ لگایا، واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے، بھائی کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آ گئے؟ آملیٹ اور پراٹھوں کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسکرہ پن چھوڑو، ناشتہ کرو اور جلدی نکلو، سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے۔ انہیں جاگنگ کے دوران اپنے باس کی کال آ گئی تھی، کسی کیس کی ارجنٹ میٹنگ تھی۔ السلام علیکم۔ خالہ کو اسفند کی خوش مزاجی سے تھوڑی سی تقویت ملی تو اسے کچن کی طرف آتے دیکھ کر اس نے جٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ارے جیتی رہو سسٹر، صبح صبح ہمارے لیے اتنی محنت کرنے کا شکریہ، اور ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ زامن چینج کرنے چلا گیا اور اسفند خوش اخلاقی سے کہتا اس کے ساتھ مل کر چیزیں ٹیبل پر لے آیا اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آجا یار، اسفند نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ نو تھینک یو، اب تم بھی جلدی کرو، زامن بے مروتی سے کہتا کچن کی جانب چلا گیا اور سیب نکال کر کھانے لگا۔ حالانکہ زامن خود پراٹھے لاتا تھا اور شوق سے بھی کھاتا تھا۔ اسفند نے اس کی اس حرکت پر یکدم حالہ کو دیکھا، جس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بچی تو نہیں تھی کہ زامن کے اس انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھتی۔ اوکے سسٹر، ٹائم شارٹ ہے، سو آئی ہیو ٹو گو۔ اتنے مزیدار ناشتے کے لیے تھینک یو۔ اسفند نے زامن کے رویے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پلیئر بائی، حالہ نے بھی اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زامن نے بڑے غور سے بھائی بہن کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا۔ سسٹر، ہم باہر سے لاک کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں موجودگی کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے ابھی۔ دوپہر میں سمیہ آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے پاس یہاں کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی ہے، لینڈ لائن ہے لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا، کوئی ایشو ہو تو مجھے یا زامن کو کال کر لینا، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ نکلنے سے پہلے اسفند اس کے قریب آیا جو صوفے پہ بیٹھی تھی، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسفند نے ضروری ہدایات دیتے ہوئے ایک پیپر دیا جس پر ان دونوں کے نمبر لکھے تھے۔ زامن پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے سر ہلاتے ہی سب ہدایات سنی۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں، ہمارے رویے بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ گاڑی چلتے ہوئے اسفند نے کہا، اس لیکچر کا مقصد؟ زامن نے حیرت سے اسفند کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنے بچے نہیں ہو کہ سمجھ نہ آئے۔ وہ لڑکی اگر کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید لے کر آئی اور تمہیں اسے مجبوراً رکھنا بھی پڑ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہر عمل سے جتایا جائے۔ پراٹھے آئی تھنک تم ہی بہت شوق سے لاتے ہو اور کھاتے بھی ہو، اگر تم صرف بیٹھ کر کھا ہی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا تمہاری شان میں۔ اگر آج کوئی مجبور ہے اور ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل، تو ہماری اس خوش قسمتی میں نہ ہمارا کوئی کمال ہے اور اس کی بدقسمتی میں نہ اس کا کوئی قصور۔ جینڈر ڈسکریمنیشن سے بالاتر ہو کر سوچو کہ وہ ایک انسان بھی ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ میرا خیال ہے اسے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچ جاؤ، ریزروڈ رہو، روڈ نہیں۔ اسفند شاید سال میں ایک مرتبہ اتنا سنجیدہ ہوتا تھا، جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو پھر زامن کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ابھی زامن کو یہی بہتر لگا کہ خاموشی میں ہی عافیت ہے، اور یقیناً اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ زامن کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی کو جلد مان لیتا تھا اور عملاً اسے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ 1 بجے کے قریب فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ خالہ کچن میں کھڑی کچھ پکانے کا بھی سوچ ہی رہی تھی کہ سمیہ آ گئی۔ ہیلو کیوٹ لیڈی۔ سمیہ کے دوستانہ رویے نے اسے بہت دھاڑس تھی، نہیں تو صبح والے زامن کے رویے پر وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنے کا شدت سے سوچ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیا کر رہی تھی؟ سمیہ اسے مل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ پکا لوں کیا میں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں، چلو مل کر کچھ پکاتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ انہوں نے چکن نکالا، نوڈلز، چاول سب موجود تھا۔ خالہ نے سنگاپورین رائس کا آئیڈیا دیا، دونوں نے چٹپٹ بنا لیا۔ سمیہ، کیا تم میرے لیے کوئی جگہ ارینج کر سکتی ہو؟ آئی نو میں نے تم سب کو بہت پریشان کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے سمیہ کو کہا جب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رات تو
میں سب سیٹ کر کے گئی تھی، کیا اسفن نے کچھ کہا ہے؟ سمیہ اس کی شرارتی طبیعت سے واقف تھی، سو جٹ سے پوچھا۔ ارے نہیں، اسفن بھائی تو بہت اچھی ہیں، وہ جلدی سے کلیئر کرنے کے لیے بولے۔ تو پھر ضامن؟ اب کی بار حالہ نے خاموشی سے بس سر چکا دیا۔ ارے یار، اس کی بات کو سیریس کا مت لو، انفیکٹ وہ لڑکیوں سے الرجک ہے، میرے ساتھ بھی صرف اسی لیے فرینک ہے کیونکہ مجھ میں لڑکیوں والے گٹس نہیں۔ تم اسی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو، اور ویسے بھی جیسے سر کو پتہ چلے گا وہ تمہارا خود بندوبست کر دیں گے، ڈونٹ وری۔ سمیہ کی بات وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اویس عالم جن کے باس تھے، انہوں نے عصمت اور ضامن کو روک لیا۔ ہاں بھائی، کس لڑکی کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا سے پیپر پلیٹ گھماتے ہوئے پوچھا، اور نظریں ضامن پر تھی۔ اسفن سے تھا۔ اسفن اور ضامن دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اسفن نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ اس کے ڈیٹا سے متعلق انفارمیشن تم نے سمیہ سے لے کر اپنے پاس سیو کی ہے؟ جی سر، اسفن تیزی سے بولا۔ دین واٹ آر یو ویٹنگ فار، شو اٹ ٹو می۔ ان کا ٹھنڈا دھیما لہجہ بھی کبھی کبھار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا تھا۔ اسفن نے جلدی سے ڈیٹا نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ اس کے باپ کے نام اور پوزیشن انہیں اچھا خاصا چونکایا تھا، مگر انہوں نے دونوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اوکے ناؤ واٹ یو وانٹ، انہوں نے براہ راست ضامن سے پوچھا۔ واٹ ایور یو ول ڈیسائڈ سر۔ آر یو شیور؟ انہوں نے جانچ نظروں سے ضامن کو دیکھا جو ان کے عزیز ترین دوست آسم اللہ کی اولاد تھا اور انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ ان کے ہر حکم کو ماننے والا اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اوکے دین اٹس بیٹر ٹو کیپ ہر ود یو فار سم ٹائم۔ اوکے سر۔ دونوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور مسافہ کر کے باہر نکل آئے۔ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھا فلیٹ پر آئے جہاں سمیہ ان کی منتظر تھی۔ منتظر تو حالہ بھی تھی، آخر ان کا جو کوئی بھی بوس تھا، ان دونوں نے آج اس سے حالہ سے متعلق بھی بات کرنی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح ان کا وہ بوس حالہ کا کہیں اور بندوبست کروا دے اور اس خروش سے ضامن سے اس کی جان چھوٹے، مگر قسمت ابھی اس پر اتنی مہربان بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی سلام دعا کے بعد سمیہ نے پوچھا، تو پھر بات ہوئی تم لوگوں کی سر سے؟ کچھ کھانا کھانے کی اجازت ہے یا پھر پہلے تمہاری عدالت میں حاضری دیں؟ ضامن تو پہلے ہی تپا ہوا تھا، سمیہ کی بے صبری پر اس پر چڑھ دوڑا۔ پیچھے سے اسفن نے ہاتھ جوڑ کر سمیہ کو خاموش ہونے کا کہا۔ یار تو فریش ہو کر آ، سمیہ کچھ پکایا ہے تو جلدی سے رکھو۔ اسفن نے فوراً دونوں کے ادھر ادھر کیا، نہیں جو جنگ چھڑ جانی تھی۔ ضامن فوراً بیڈ روم کی طرح بڑھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بروں کے شتوں میں ہاتھ ڈالنے کی؟ اس کے جاتے ہی اسفن نے سمیہ کو ڈانٹا۔ وہ تو شکر تھا کہ حالہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، نہیں تو وہ پھر سے دل برداشتہ ہو جاتی۔ تو اب بتا بھی چکو کہ سر نے حالہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے فی الحال اسے یہی رکھنے کا کہا ہے، اسی لیے اس کا موڈ آف ہے۔ اسفن نے تفصیل بتاتے ہوئے ضامن کے خراب موڈ کی وجہ بتائی۔ چلو جی، حالہ بیچاری کا نصیب۔ وہ ضامن کے ایٹیٹیوڈ سے کافی ٹینس تھی۔ ہاں میں نے اسے سمجھایا تھا، صبح ہوپ فلی اب وہ انسان بن کر رہے گا۔ دونوں کھانا لانچ کی سینٹر ٹیبل پر رکھتے باتیں بھی کر رہے تھے۔ شکر کہ ضامن نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد سمیہ چلی گئی اور اس کے جاتے ہی حالہ بھی اپنے روم میں چلی گئی تھی جہاں وہ رات میں ٹھہری تھی۔ اسفن چائے بنا کر نوک کر کے اسے کمرے میں دینے آیا۔ بھائی آپ نے چائے کیوں بنائی، مجھے کہہ دیتے۔ حالانکہ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے بہت عجیب لگا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم شروع سے ہی ہاسٹلس میں رہے ہیں، سو ہمیں اپنے کام کرنے کی عادت ہے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں اب آپ لوگ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اوکے اس نے اتنے مان سے کہا کہ اسے مانتے ہی بنی، اور پھر کچھ دنوں میں حالہ نے کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیے۔ ضامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتی تھی، اسفن کے تھرو اس کی چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ ضامن کو چونکہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ شکر ہی کرتا تھا کہ وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ یہ کچھ ہی دنوں بعد کی بات تھی۔ حالہ فلیٹ میں اکیلی تھی۔ ضامن اور اسفن کسی کام کے سلسلے میں صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ اب اس بلڈنگ میں کسی کو حالہ کی ان کے فلیٹ میں موجودگی کا نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے فلیٹ کو لاک کر کے جاتے تھے۔ سمیہ کو شاپنگ کر کے اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں دے گئی تھی۔ حالہ لاؤنج میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر کلک کی آواز سے وہ یہی سمجھی تھی کہ ضامن اور اسفن آ گئے ہیں۔ وہ کچن میں ان کے لیے جوس بنانے گئے کیونکہ وہ آتے ہی جوس ضرور پیتے تھے۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آگے آئی تو کسی کے بولنے کی آواز بھی ہے، جیسے کوئی فون پر بات کر رہا ہو، مگر یہ آواز حالہ کے لیے اجنبی تھی۔ اس کے ہاتھ جوسر پر ڈھیلے ہو گئے اور آنے والا موبائل بند کر کے اب لاؤنج میں اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر مڑ کر صوفے پر بیٹھنے لگا۔ اس کی نظر سیدھی کچن میں پریشان کھڑی حالہ پر پڑی۔ وہ جو کوئی بھی تھے، انہیں بزرگ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ضامن جتنا ہی قد کاٹ، کن پٹیوں کے بال سفید تھے، ان کی جتنی بھی عمر تھی، حالانکہ وہ 40s کے ہی لگے۔ وہ بھی اس فلیٹ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حالہ سے بھی کہیں زیادہ حیران ہوئے۔ کیا انہوں نے کوئی کام والے رکھ لی ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ کام والی نہ تو جینس پہنتی اور نہ اتنی صاف ستھری اور خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھنے کی بجائے کچن کے پاس آئے اور ماتھے پر تیوری لا کر اسے دیکھا۔
کون ہو تم اور ان دو لڑکوں کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ باروب شخصیت کے ساتھ ان کی آواز بھی انہی کی طرح باروب تھی۔ میں ابھی وہ کوئی کہانی گڑنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مین ڈور پر کلک کی آواز کے ساتھ ہی کوئی اندر آیا اور پھر دبے قدموں اندر آتے ہی ایک قدم آسم ملک پر پسٹل تانتے ہوئے بولا، ڈیڈی۔ ایک دم پسٹل والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ واپس آ کر زامن نے جیسے ہی فلیٹ کے دروازے پر کیز لگائی تو اسے لاک کھلا ہوا ملا۔ وہ یہی سمجھا کہ ان کے فلیٹ پر کسی نے دعویٰ بول دیا ہے۔ پہلی مرتبہ اسے حالہ کا خیال آیا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں آیا تاکہ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے، مگر یہ وہم و گمان میں بنا تھا کہ اس کے ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بھی ISI کے ڈائریکٹرز میں سے تھے، سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے تھے۔ جب سے زامن اور اسفند کی پوسٹنگ جہاں ہوئی تھی اور اب لاہور آ کر انہی کے پاس ٹھہرتے تھے، لہٰذا فلیٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی ہوتی تھی۔ کون ہے یہ؟ جیسے وہ ان سے ملنے کے لیے آگے ہوگا انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ پہلے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ وہ بھی زامن کے ہی باپ تھے۔ ڈیڈی آپ پہلے بیٹھ جائیں، اس نے کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو ایک نظر دے کر آسم صاحب سے کہا، میرے پیچھے تم لوگوں نے جی سب کرنا شروع کر دی ہے، تبھی ڈور بھی لاک تھا۔ میں ابھی اویس سے بات کرتا ہوں۔ وہ کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ ہو کیا یہاں آخر یہاں؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے زامن کو گھوڑا۔ ڈیڈی سر کو پتہ ہے اس لڑکی کا اور ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے اسے یہاں رکھا ہے۔ زامن انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو فون نکال رہے تھے۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس، جلد سے جلد بتاؤ اس کے بارے میں۔ حالانکہ اب سمجھ آئی کہ زامن کی نیچر ایسی کیوں ہے۔ یقیناً اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت بہت ٹف کی تھی۔ حالہ کچن میں ہی تھی، وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ زامن کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے حالہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گھبراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زامن سامنے والے صوفے پر دونوں گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے اور ہاتھوں کو آپس میں جوڑے سر ہلکا سا جھکائے بیٹھا تھا۔ حالہ کو اکثر کسی فلم کا ہیرو لگتا تھا۔ بیٹا آئی ایم سو سوری، جس طریقے سے آپ اس گھر میں موجود تھی میں اس سے پریشانی میں غلط نتیجہ اخذ کر گیا۔ بہرحال ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے۔ رحمان شاہ آلریڈی ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے۔ اس ایک کیس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز کے ڈھونڈے ہیں۔ خیر آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر کچھ اور بندوبست کرتے ہیں آپ کا۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے آخر میں زامن کو دیکھتے کہا، یہ اسفند کہاں ہے؟ ان کے سوال پہ اس نے سر اٹھایا۔ نظر سیدھی اپنی جانب تکتی حالہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر شکنیں اوپر آئیں۔ حالہ نے فوراً سر نیچے جھکا لیا۔ کچھ کام سے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، آپ فریش ہو جائیں تب تک، اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ لیں گے انکل؟ جوس، چائے؟ حالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وائی ناٹ بیٹا، چائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ ابھی وہ جاگنگ سے واپس آیا ہی تھا۔ کمپاؤنڈ سے آتے ہوئے جو اخبار دے کر گیا تھا وہ ہاتھ میں لیے اپنے فلیٹ کی جانب گیا۔ آج زامن اکیلا ہی جاگنگ پہ گیا تھا۔ اسفند کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ سو رہا تھا۔ حالہ نے جو ہی اندر آتے زامن کو دیکھا کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ان دونوں میں اگر بہت خوشگوار بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا تو سرد مہری بھی نہیں تھی۔ زامن کو اندازہ ہو گیا تھا وہ خود بھی اسے اگنور کرتی ہے اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیبل پر لگا دو۔ حالہ نے اسے فریش ہو کر آتے دیکھا مگر وہ ابھی بھی ٹروزر اور ٹی شرٹ میں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اسے براہ راست مخاطب کر رہی تھی۔ نہیں ابھی چائے دے دیں، اسفند اٹھے گا تو اکٹھے کر لیں گے، اس نے مصروف سے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے دوسرا صفحہ کھولا ہی تھا کہ پہلی خبر پر ہی وہ شاکڈ رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بناتی حالہ کو دیکھا۔ اوہے بڈی، آ گیا تو جاگنگ کر کے، اسفند نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ زامن نے بے تواثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسفند ایک دم چکا۔ کیا ہوا ہے؟ زامن کے چہرے پر کچھ غیر معمولی تاثرات دکھے۔ اس نے خاموشی سے اخبار کی اس خبر کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا اور جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ زامن کی کھوجتی اور غسیلی نظریں اب تک حالہ پر جمی تھی۔ جو ہی چائے لے کر آئی تو زامن کو اپنی طرف تکتا پا کر کچھ حیران اور پریشان سی ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ زامن نے اسفند سے اخبار لے کر حالہ کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی، مفرور قاتلہ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ حالہ سرفراز جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے، جمعرات کی رات ایک بے قصور کو ماڈل ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر پھر قتل کر کر باقی جس کسی کو نظر آئے جس کے متعلق کچھ خبر ہو درج ذیل رابطے پر اطلاع دیں۔ پولیس کو جو مفرور قاتلہ درکار ہے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ زامن کھڑا ہو کے اس کے مقابل آیا۔ جمعے کا دن تھا نا جب تم مصیبت بن کر ہمارے ساتھ یہاں آئی تھی؟ نہیں یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، روتے ہوئے بے اختیار بولے۔ یہ خبر جس نے چھپوائی ہے وہ SHO ہے، نام تو پڑھ چکی ہوگی زمان شاہ، اب یہ بھی بول دو کہ وہ SHO نہیں۔
ہم جھوٹ بول رہے ہیں تم۔ ابھی اس نے غصے سے کہتے اس کے بازو پکڑی تھی کہ اس کے موبائل پر اویس عالم کی کال آنے لگی۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے حالانکہ بازو جھٹکے سے چھوڑا اور ایک غسیلی نظر اس کے چہرے پر ڈال لی جو مجرم کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر میں سمیہ کو بھیج رہا ہوں اور نقاب میں آئے گا تم اور عثمان خالہ کو لے کر فلیٹ میں نقاب میں ہی لے کر آؤ گے۔ سمیہ کھڑکی کے راستے تمہارے فلیٹ سے میرے کینٹ والے گھرنے میں نکل آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تمہارا اور خالہ کا نکاح میرے فلیٹ پر ہوگا، پھر وہ نقاب میں تمہارے ڈیڈ کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر واپس آئے گی۔ ان کی آخری جملہ سن کر اس کا دماغ بک سے اٹھ گیا۔ ہولڈ آن سر، یہ کیا کہا ہے آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ شاید وہ جلدی میں کچھ غلط کہہ گئی ہوں۔ اونچا سننے لگ گئی ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی بات دہراتا نہیں، لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور خالہ کا نکاح ہونا ہے کچھ دیر میں۔ اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشنس۔ وہ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا۔ میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی، تم کیا چیز ہو؟ وہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میں ہوں۔ زامن ان سے کافی فرینک تھا، سو کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ سر، یہ کوئی ٹافی دینے کی بات نہیں اور نہ میں اتنا بچہ ہوں۔ آج کا اخبار آپ نے شاید پڑھا نہیں، محترمہ عادی مجرم اور قاتلہ ہیں۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پہ اپنے فیصلے کروں گا اور ہم جانتے تھے کیا خبر آنے والی ہے، اسی لیے یہی فیصلہ کیا ہے۔ سر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو۔ مگر سر، وہ بے چارگی سے بولا۔ زامن، انف۔ ان کی دار پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اسفن تو ہے نا؟ سر، اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لو اور فون خالہ کو دو۔ اس نے بنجتے ان کی بات سنی، پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے خالہ کو دیکھ کر فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہوتے ہاتھ بڑھا کر پکڑا اور دوسری جانب کی بات سنتے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کیا ہوا ہے یار، کس کی کال ہے؟ میں تو چکر آ گیا ہوں۔ اسفند ابھی تک بے یقینی ہی کیفیت میں تھا۔ بیٹا، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اینڈ آئی بیٹ اگر تمہارے 14 طبق روشن نہ ہوئے تو نام بدل دینا میرا۔ کیا مطلب؟ اسفند نے توجہ سے پوچھا اور پھر جو کچھ زامن نے بتایا اس سے اس کے 14,000 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ اسفند کی پریشان آواز پر وہ صرف تلخ مسکراہٹ ہی دکھا سکا۔ آپ کا موبائل۔ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے آیا، اس نے جھپٹنے والے انداز میں اس سے موبائل لیا اور یوں ہی غسیلی نظر اس کی جانب کی تو اس کی بھیگی روئی روئی پلکیں دیکھ کر اس کا میٹر پھر سے گھوم گیا۔ یہ ڈرامے کس بات کے کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہی گھٹیا مشن لے کر آئی تھی نا، اور کتنے چہرے ہیں تمہارے، آج وہ سب بھی دکھا دو۔ کس مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے کہ میرے فادر اور بوس دونوں کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے مقابل کھڑا اسے پوری طرح سچ اگلوانے کے موڈ میں تھا۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کر اندر کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ کلائی زامن کے ہاتھ میں آ گئی۔ سمجھا کیا ہوا تم نے خود کو؟ میں ایسے لہجے برداشت نہیں کرتا۔ زامن نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اب جیسے ایک خروس سے تعلق جوڑنے کا، اور میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے یہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گی۔ وہ غصے سے اپنا بازو چراتی اندر جا کر دروازہ بند کر کے یہ زامن کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اس طرح بات کرتی۔ ابھی وہ رسپند اس حیرانگی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آ گئی اور پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اویس عالم نے انہیں حکم دیا تھا۔ بنچے ہونٹوں کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ حد تک خاموش تھا۔ جیسے ہی وہ اویس عالم کے فلیٹ پر پہنچے اسے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے۔ جو بھی تھا بہرحال وہ اویس عالم کے کسی بھی فیصلے کی سردابی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک عجیب سا لگاؤ تھا ان سے۔ فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی سیاسی ملک اور اویس سے آگے کچھ اور دوست نظر آئے، ساتھ میں مولوی بھی تھا، یعنی کہیں اب بچاؤ کی صورت نہیں تھی۔ ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ خالہ کو لیے جب اویس عالم دوسرے کمرے میں گئے تو اپنے پیچھے اسے بھی آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی، مگر کیا میرا یہ جاننا حق نہیں بنتا کہ جو لڑکی میری بیوی بننے والی ہے اس کا انفیکٹ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ لڑکی جو صبح تک کی قاتلہ کے روپ میں میرے سامنے تھی، اچانک اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر نکل آئے کہ آپ اور ڈیڈی اسے میری تحویل میں دینے پر باضد ہیں؟ الجھے لہجے میں اپنے دل کی بات کہتا وہ انہیں ہمیشہ سے زیادہ بہت پیارا لگا۔ ٹریک سوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہارا حق ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایک لڑکی کی اس انفارمیشن سے مطمئن ہو جاتا جو تم لوگوں نے مجھے پرووائڈ کی تھی؟ بیٹا، میں تمہارا استاد ہوں، سوچے سمجھ لو جو انفو تم لوگوں نے پرووائڈ کی وہ اس سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھے۔
جو بعد میں نے اپنے ریسورسز سے حاصل کی وہ غلط نہیں تھا جو حالہ نے تمہیں بتایا، مگر جو کچھ مجھے پتہ چلا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ قاتلہ نہیں ہے۔ اور کیا اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے کہتا تو کیا تم تب سوچنے کا وقت لیتے؟ آف کورس ناٹ۔ ان کی اتنی بڑی بات کے بعد اب شک کی گنجائش نہیں تھی کہ حالہ بہرحال بے قصور ہی ہے، تو پھر یہی سمجھو کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں۔ حالہ جو کہ برقع اتار چکی تو نظریں نیچے کیے ان کی باتیں سن رہی تھی، ویسے ارم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زامن نے ایک نظر اس کی آنسو برساتی نظروں کو دیکھ کر کہا، مجھے منظور ہے، میں مطمئن ضرور ہو گیا ہوں، مگر الجھن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تصحیح کر لو، بیوی نہیں ہونے والی منکوحہ۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی نہیں رہے گی وہ تمہارے ہی فلیٹ میں، لیکن تمہاری منکوحہ کے روپ میں۔ اتنی آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ صرف نکاح پر ہی جرح ختم نہیں ہو رہی۔ یہ زیادتی ہے سر، ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوگا آپ کو اپنی عزیز جان بیٹی سے ملے کہ آپ نے پارٹی بدل لی ہے۔ اس نے ان کی طوطا چشمی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا، اگر تم میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہو تو حالہ بھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کی بیٹی ہے، اور ہماری ایک بہت دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کا تو سوچا نہیں تھا، مگر اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا۔ بیٹا تم ادھر ہی بیٹھو، ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے۔ انہوں نے حیران زامن کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے حالہ کو مخاطب کیا اور زامن کو لیے باہر چلے گئے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا کائنڈلی نہ بھولیے گا۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔